प्रोग्राम दूरबीन से देखो में मैं हूं आपका मेज़बान इज़हार सुमरो। आज हम आपको सिंध के महकमा कॉलेज में होने वाली एक ऐसी हेरा फेरी के बारे में बताएंगे जिसमें सरकारी खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया गया और एक गैर मौजूद कॉलेज के नाम पे लाखों रुपए निकाल कर हड़प कर लिए गए। हम आपको ये बताते चलें कि ये जो कॉलेज है बॉयज़ डिग्री कॉलेज सामारो, इसकी बिल्डिंग ज़ेर तामीर है और अमली तौर पे ये नॉन फंक्शनल कॉलेज है इस वक्त तक, क्योंकि इसके कोई दाखिले नहीं हुए, कोई तालीमी अमल जारी नहीं है। इसकी SNE पिछले साल 24-25 के एकेडमिक ईयर के मुताबिक हुई, जिसके बाद सिंध के महकमा ख़जाना ने इस कॉलेज के लिए एक बड़ी रकम मुख्तस की, यानी 59 लाख रुपए का इसका बजट मंजूर हुआ और उसके बाद यहाँ से तनख्वाहें भी दी गई और इसके अलावा ना सिर्फ तनख्वाहें दी गई बल्कि कॉलेज की जो मेंटेनेंस के लिए भी बड़ी रकम निकाली गई। मैं आपको बताता चलूं कि सामारो सिंध के महकमा तालीम के सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह का आबाई इलाका है और इसमें जो इस सारे मामले में जो दो लोग मुलविस हैं वो खुद मिनिस्टर साहब से भी कई मरतबा मुलाकातें कर चुके हैं और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ मामला ये है कि ये जो कॉलेज है इनकी क्लासेस पिछले साल अगस्त में शुरू ना हो सकी, जिसकी तस्मारो सिंध के महकमा तालीम के सूबाई वजीर सैयद सतीक रीजनल डायरेक्टर यानी RD मीरचंद ओड ने खुद हमसे बात करते हुए की। उनका कहना है कि हमें कुछ एडमिशन्स मिले लेकिन हमने क्लासेस शुरू नहीं करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है, काम जारी है, पैसे मिल चुके हैं, लेकिन ये भी तस्दीक की कि एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए तदरीसी अमल नहीं हुआ। अब यहाँ एक दिलचस्प सूरत-हाल पैदा होती है कि जब तदरीसी अमल नहीं हुआ, इलाका भी वजीर तालीम से सरदार शाह का है, यानी मिनिस्टर साहब खुद भी आते जाते देखते होंगे कि क्या हुआ कॉलेज का, क्लासेस का क्या हुआ। तो इतने हाई प्रोफाइल कॉलेज का जो इन्होंने हाल किया वो ये है कि जब हमने जुमन कुमार प्रिंसिपल से पूछा, जो असल में कुनरी में सिंधी के प्रोफेसर थे जिनको यहाँ लाके प्रिंसिपल बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि आप जो पूछना है वो RD से पूछें। हम हैरान हुए कि कॉलेज के प्रिंसिपल को तो हर चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन वो कोई बात हमसे करने के लिए तैयार नहीं हुए और उनका इसरार था। जब हम उनसे पूछा एक अहम सवाल जो हमें लगता है कि खुर्द-बुर्द का मामला है कि इस दौरान 24,15,400 रुपए के अखराजात यानी एक्सपेंडिचर दिखाए गए हैं इनके DDO अकाउंट में, और वो रकम हम आपको जिसके तफसीलात भी अभी आगे बताएंगे, वो रकम किसने निकलवाई। हमने जब इनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा क्या RD से बात करें, तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमें वाकई भी RD से बात करनी चाहिए। मीरचंद ओड RD हैं, बासर हैं, वजीर तालीम के करीबी समझे जाते हैं और वजीर तालीम के स्टाफ के भी करीबी समझे जाए। स्टाफ में मैं जिक्र करता चलूँ उन दो अहम किरदारों का जिन्होंने मीरपुर खास डिवीज़न पे होल्ड किया हुआ है और तमाम मामला उनकी मर्जी से हो रहे होते हैं। अच्छा, जब हमने RD से बात की इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल खर्चे तो हुए हैं, फर्नीचर भी हमने ले लिया है और स्टेशनरी भी ले लिए और सारे खर्चे कर दिए। तो हमने ये सवाल उनसे किया कि जब कॉलेज ही मौजूद नहीं है, नाजरीन आप और से सुने कि कॉलेज मौजूद नहीं है, फिजिकली क्लासेस हो नहीं रही हैं, और ऐसे में ये पैसे और 10-20 रुपए नहीं हैं, ये 24 लाख से ज्यादा की रकम है जो सिर्फ एक्सपेंडिचर पे, तनख्वाहें अलग हैं, ये खर्च हुए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमारे जहनों में कई सवालात हैं जो आखिर में हम रखेंगे, और सबसे बड़ा सवाल है ही इस हवाले से कि आया इस सब कुछ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में है, उनकी नज़र है इस पे, या वो इस सारे मामले से बेखबर हैं। सेक्रेटरी कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, DG कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, इस पे हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इसके जो अखराजात हैं उसके तफसीलात बताना चाहेंगे। जी नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ये सरकारी खजाने को किस तरह से टीका लगाया गया, जिसमें ये जो अखराजात हैं एक गैर मौजूद फिजिकली नॉन एग्जिस्टिंग कॉलेज पे, वजीर तालीम के पड़ोस में मौजूद अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज पे जो अखराज
جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سرکاری خزانے کو کس طرح سے ٹیکا لگایا گیا، جس میں یہ جو اخراجات ہیں ایک غیر مجات ہیں، وہ آپ بھی سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اس میں مجموعی طور پر اس کالج کے لیے جو 24-25 کے لیے جو بجٹ اپروو ہوا، اوریجنل بجٹ وہ تھا 59,53,000 روپے۔ اس کے علاوہ جو بجٹ ریلیز ہوا وہ ہے 41,58,000 روپے، اس میں تنخواہیں بھی شامل ہیں نیچرلی، اور تاحال جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے وہ ریلیز بجٹ میں سے 26,56,741 روپے ریلیز ہوئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جو فنڈز ریلیز ہوئے اس میں کیا کیا اخراجات ہیں، اور ان کے تفصیلات آپ سنیں گے کہ ایک موجود کالج نہیں ہے۔ آپ تھوڑا عظیم کریں کہ کالج موجود نہیں ہے، کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود جناب انہوں نے مختلف مد میں جو خرچے کیے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، سب سے پہلے اور حیران کن کہ الیکٹرانک کمیونیکیشن پہ انہوں نے 25,000 روپے خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیشنری کی مد میں 2 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، جبکہ کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہوا، کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، ظاہر ہے 2 لاکھ روپے اسٹیشنری پر، جبکہ ہم نے تحقیق کی کہ کچھ اور کالجوں نے مشکل سے سال میں 1-1.5 لاکھ روپے اسٹیشنری پہ خرچ کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیوز پیپر، جناب انہوں نے اخبارات اور پیریوڈکس اور بکس کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے ایک نان ایگزسٹنگ کالج میں، اس میں انہوں نے لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا خرچہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو یونیفارمز ہیں اور پروٹیکٹنگ کلوتھس ہیں، یعنی کہ جو اسٹاف لوور اسٹاف ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے، ان کو یونیفارم وغیرہ دلائے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے، چونکہ ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، تو جناب اس مد میں بھی غیر موجود لوور اسٹاف کے لیے انہوں نے 1 لاکھ روپے کے یونیفارمز بھی لے۔ زبردست۔ اب آگے چلتے ہیں کہ کاسٹ آف ادر اسٹورز کی مد میں انہوں نے 3 لاکھ روپے اور اڑا دیے۔ یہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں چھوٹے موٹے مختلف خرچے ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، جو کالج کے مختلف اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ہیڈ میں جمع کیا جاتا ہے، یہاں بھی 3 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ ادرس کی کیٹیگری میں بھی اسی طرح مختلف خرچے ہوتے ہیں، اس میں 5 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، یعنی ادر میں بھی 5 لاکھ روپے جناب۔ آگے چلیں کہ ہارڈ ویئر کی مد میں کالج ہے نہیں، ہارڈ ویئر بھی خریدے جا رہے ہیں، اور 2,80,000 روپے اپروو ہوئے تھے، 2,77,000 روپے یہاں بھی خرچ ہو گئے۔ پھر ہم آگے چلیں، آپ کو بتائیں کہ یہ جو پلانٹ اینڈ مشینری، کالج ہے نہیں، پلانٹس ہیں، ان کے لیے مشینری چاہیے جناب، اور اس کے لیے بھی انہوں نے 32,000 روپے پھونک لیے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو فرنیچر اینڈ فکسچر ہے اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری میں جو فرنیچر موجود ہوتا ہے، ظاہر ہے جو کالج رننگ ہوتے ہیں ان میں فرنیچر موجود ہوتا ہے، اس کی ریپیئر مینٹیننس ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جس میں نیا فرنیچر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو فرنیچر ریپیئر مینٹیننس مانگتا ہے اس مد میں اس کیٹیگری میں انہوں نے 4 لاکھ روپے جو ہے نا اس کا ایکسپینڈیچر دکھایا ہے، یعنی کہ کالج ہے ہی نہیں اور فرنیچر کا ریپیئر مینٹیننس ہو رہا ہے۔ مطلب اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں نیا فرنیچر 4,81,000 روپے کا اور خرید لیا ہے۔ جمن کمبار سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ فرنیچر پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، دوسری چیزوں پہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لے کے کہیں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں یہ تدریسی عمل کے لیے، ظاہر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے ہونے ہیں، اور سال 24-25 میں ہونے ہیں، اور 24-25 میں کوئی تدریسی عمل نہیں ہے، لیکن خرچے پورے ہیں، اور یہ جو رقم ہے یہ 24 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی رقم نہیں ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں پرنسپل اور ریجنل ڈائریکٹر کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے مل کے یہ سارا معاملہ کیا ہے، جس کے ہم آگے تفصیلات بتاتے ہوئے کچھ اور اہم انکشافات بھی کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی آگاہی وزیر تعلیم سید سردار شاہ کو بھی ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہم نے تصاویر دیکھی اس میں جمن کمبار بھی
ان کے پاس وہ طاق پہ آتے جاتے رہے ہیں، اور میر چند اوٹ کے لیے تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ منسٹر صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ سیاسی اختلافات تھے، اور میر چند کی جیکب آباد اور مختلف شہروں میں ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہوتی رہیں، لیکن اب معاملات پرفیکٹ چل رہے ہیں۔ اور ایسے میں یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ میر چند اوڈ جس کا کوئی ہمیں جواب نہیں دے سکے، اگر وہ ہمیں اس حوالے سے چیلنج کریں گے تو پھر ہم وہ ریکارڈنگز بھی پبلک کریں گے جس میں میر چند اور جمن کمار نے اس سارے معاملے کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اعتراف کیا کہ جی ہم نے یہ پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور کالج بھی موجود نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوران ایک اور معاملہ ہوا کہ ریجنل ڈائریکٹوریٹ سے ایک افسر ہیں میر علی احمد تالپور جناب، وہ اس کالج میں وزٹ پہ گئے، سامارو ڈگری کالج دیکھنے گئے، تو وہاں تو ان کو کوئی کالج نہیں ملا، اور ایک اسکول کے ایک کمرے میں کوئی دفتر بنا ہوا ہے انہوں نے بقول ان کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ سیکریٹری کالجز کو لکھی، ڈی جی کو انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ ان کا کہنا ہے آر ڈی کو، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آر ڈی تو اس سارے معاملے میں ملوث ہے، اس لیے انہوں نے ایک ڈائریکٹ رپورٹ سیکریٹری کالجز کو لکھی۔ اور اس کے اگلے دن کیا ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میر علی احمد تالپور کو بلا لیتے سیکریٹری کالجز، منسٹر صاحب سے ملواتے، شاباشی دیتے کہ جی آپ نے منسٹر صاحب کے ہوم ٹاؤن میں ایک عملی طور پر غبن بھی پکڑا ہے پیسوں کا، لاکھوں روپے کا، اور ایک کالج کی جو اصل صورتحال ہے اس سے ہمیں جیو کا تو آگاہ کیا ہے۔ لیکن میر علی احمد کو کچھ پرانے سوشل میڈیا پوسٹنگز اور ادھر ادھر کے معاملات کو لے کر نہ صرف فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ کسی اور کو لگا دیا گیا، بٹ یہاں بات رکی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آج مجھے یہ اطلاعات ملی کہ ان کی تنخواہ بھی میر چند اوڈ نے روک دی ہے، کیونکہ آخر میں ایک بڑا سوال یہاں چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہوم ڈویژن، ہوم سب ڈویژن یعنی سامارو میں، کیا یہ سب کچھ منسٹر ایجوکیشن کی مرضی سے ہو رہا ہے یا ان سے چھپایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب سید سردار شاہ دیں گے جو بہت متحرک وزیر ہیں، اور ساتھ میں یہ سوال بھی ہے کہ اب جب ہم نے یہ حقیقت سامنے رکھی ہے تو کیا وزیر تعلیم سید سردار شاہ جو بڑے کلیمز کرتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈز کے، وہ جمن کمار سے اور میر چند اوڈ سے پوچھ گچھ کریں گے، کوئی کاروائی کریں گے؟ اور ساتھ میں جو کراچی میں بیٹھے ہوئے سیکریٹری کالجز، ان کو بھی اس معاملے میں ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلی رپورٹ میں جب ہم نے قاسم راجپر اینڈ کمپنی کی جو کرپشن کی کہانی بتائی اور 3 کروڑ پہ جو ٹریننگ کے وہ کھا گئے، اس پہ تاحال نہ ڈی جی کالجز نے کوئی ایکشن لیا ہے، نہ سیکریٹری کالجز نے کوئی ایکشن لیا ہے، تو پھر ان کے اس عہدے پہ بیٹھنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ خود منسٹر صاحب اپنی پوزیشن بھی اس حوالے سے واضح کریں کہ اگر کالجز آپ نے اسی طرح چلانے ہیں تو اس میں تو صریحاً سرکاری خزانے کا نقصان ہے، لیکن سندھ کے معصوم بچوں کو، جو کالجز کے بچے ہیں، جو اسکولوں کے بچے ہیں، ان کو تو اس کا عملی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت۔